खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ए खुदावन तेरी तमजीद हो। उसके 21वें बाब में से सुनेंगे। उस वक्त यीशु ने सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों से कहा, एक और तमसील सुनो। एक माल के मकान था जिसने ताकिस्तान लगाया और उसके चौगिर्द हाता की घेरा और उसमें कोलू गाड़ा और बुर्ज बनाया और उसे अजारादारों को अजारा पर देकर किसी और मुल्क को चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को अजारादारों के पास भेजा कि उसका फल लें। मगर अजारादारों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को संसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज़्यादा थे। उन्होंने उनके साथ भी उसी तरह किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये सोचकर भेजा कि वो मेरे बेटे की तो इज्जत करेंगे। लेकिन अजारादारों ने बेटे को देखकर आपस में कहा कि वारिस यही है, आओ इसे कत्ल कर दें और इसकी मिरास ले लें। और उसे पकड़कर ताकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब ताकिस्तान का मालिक आएगा तो इन अजारादारों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, उन बुर्रों को बुरी तरह से हलाक कर देगा और ताकिस्तान का अजारा और अजारादारों को देगा जो उसे मौसम पर फल अदा करें। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने नविश्तों में कभी नहीं पढ़ा कि जो पत्थर मेमारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया है? यह खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी निगाहों में तअज्जुब अंगेज है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और एक कौम को दे दी जाएगी जो इसके फल अदा करें। और जब सरदार काहिनों और फरीसियों ने उसकी तमसीलें सुनी तो समझ गए कि वो हमारे ही हक में कहता है, और उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की मगर अवाम से डरते थे क्योंकि वो उसे नबी मानते थे। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ए मसीह तेरी सताइश हो। एक बार फिर हम जुम्मे के रोज़ खुदावंद के हजूर इकट्ठे हुए हैं और पिछले जुम्मे के रोज़ हमने यीशु मसीह जो कपड़े पहनता है और जो सिपाहियों ने आपस में बांट लिए थे, जो कपड़े उसके उतार कर खींचे गए थे, उन सब पे बड़ी तफसील के साथ गौर व खौस किया। उन कपड़ों में से एक कपड़ा जो मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ, जो इसराइल से जो यहूदी मर्द इस्तेमाल करते हैं, वो आपको दिखाना चाहता हूँ। और किस तरह से यहूदा अस्करियोती यीशु को क्यों कहना चाहता था कि देख मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन सा है। यहूदी मर्द ख़ास तौर पर ईद के मौका पर ये कपड़ा अपने सर पर इस्तेमाल करते थे, बिल्कुल इस तरह से, और इस तरह से मुंह छुप जाता था। और जब सारे मर्द हजरात एकदम से सारे ऐसे कपड़ा पहनेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को पहचानना मुश्किल होता है और सिर्फ पीछे से एक जैसे ही नज़र आएंगे। तो इसलिए यहूदा अस्करियोती को ये कहना पड़ा था कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो कौन है, और इसलिए फिर उसने निशानी दी, जिसका मैं मुंह चूमूंगा उसे तुम गिरफ्तार कर लेना। आज हम इस पे बात नहीं करेंगे। पिछले जुम्मे के रोज़ हमने इस पे बात की। ये आम रूटीन का रोज़मर्रा के दिनों में पहनने वाला कपड़ा या ईद के ख़ास मौक़ों पर पहनने वाला कपड़ा है जो दिया जाता है ताकि मर्द हजरात इस कपड़े को इस्तेमाल करें। और यीशु मसीह कि बहुत सारी फिल्मों में जब दुआ करने का सीन आया है, यीशु ये कपड़ा अपने ऊपर रखकर दुआ करता हुआ हमें दिखाई देता है। और खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं और आज फिर एक बार याद करते हैं फादर समरान को, जिन्हें खुदावन ने जल्द अपने पास बुलाया। ये कपड़ा उन्होंने मुझे तोहफे में दिया था ताकि हम आज इसकी ज़ियारत कर पाते हैं। आज दो कपड़ों पे बात करेंगे जो और थे। पिछली बार 5 कपड़ों पे हमने 5 चीज़ों पे बात की। यीशु के सर पर लेने वाला कपड़ा, नीचे पहनने वाले कपड़े जो थे जो यीशु इस्तेमाल करता था, और खुदा के कलाम में जो 4 सिपाहियों ने वो कपड़े और चीज़ें बांट लीं
وہ کپڑوں میں جوتا بھی گنا جاتا ہے، اور یسوع مسیح کا جوتا، اس کے سر کا کپڑا اور اس کا جو اوپر کا کوٹ تھا وہ چاروں سپاہی آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اور 5ویں کپڑے کے اوپر کرا ڈالا جاتا ہے۔ آج 2 کپڑوں پہ بات کریں گے جن کا تعلق 13ویں اور 14ویں مقام سے جڑا ہے۔ اور 13ویں اور 14ویں مقام میں جب یسوع کی لاش کو اتار کر مقدسہ مریم کی گود میں رکھا جانا ہے اور اس کے بعد اسے کفنایا جانا ہے، دفنایا جانا ہے، اس کے کفن کے کپڑے پہ ہم بات کریں گے۔ اور ایک اور کپڑے کا ذکر کیا گیا کفن کے ساتھ، جس کا تذکرہ ہم یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد سنتے ہیں، اور وہ ایک کتانی کپڑا ہے جو اس کے سر پر باندھا جاتا ہے، جسے سوداریوم اوویدو کے نام سے جانا جاتا ہے، اور کفن جسے شراؤڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج ہم ان دونوں پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا کلام ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہم سمجھ پائیں بنیادی طور پر جو آج کا کلام ہے اس کے اندر کتنی خوبصورتی کے ساتھ بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ آج یوسف کی کہانی ہمارے سامنے پیش کی گئی۔ یوسف پرانے عہد نامے کی ایک بڑی شخصیت جس کا تذکرہ مسیح یسوع سے جوڑا گیا، اس کے بچائے جانے کے عمل سے جوڑا گیا، اس کے مرنے سے جوڑا گیا، اس کے اپنے بھائی اسے بیچنا چاہتے ہیں اور بیچے ہوئے سکوں کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد یہ سارے اعمال جو ہیں وہ ہمیں دکھائے جاتے ہیں تاکہ ہم حضرت یوسف کی زندگی میں یسوع مسیح کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ پرانے عہد نامے میں یسوع مسیح کے متعلق بہت ساری باتیں، کس طرح یوسف کی زندگی میں یوسف بھی بیچا گیا، یسوع بھی بیچا گیا، اس کے بھی کپڑے اتار دیے گئے، اس کے کپڑے بھی اس کے باپ کو دکھائے گئے، اور اس پر خون لگایا گیا کہ کوئی جانور اسے، کوئی درندہ اسے کھا گیا، اسے بیچا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ کہاں پہنچا اور پھر کہاں جا کر اپنی قوم کے لیے زندگی کا وسیلہ بنا، ان کے لیے مصر میں جا کر ان کو خوراک دینے کا وسیلہ بنا۔ اور یسوع مسیح بھی اپنی زندگی میں اپنے ہی لوگوں سے رد کیا گیا، اپنے ہی لوگوں نے اسے گرفتار کروایا، اپنے ہی لوگوں نے اسے بیچ دیا، اور اپنوں نے ہی اسے قبول نہ کیا، اور خداوند یسوع مسیح کا مرنا اور اس کے بعد وہی سب کے لیے نجات کا نشان بن گیا۔ ان ساری باتوں کو آج کے کلام میں سنتے ہیں، اور آج انجیل مقدس میں بھی جو کہانی سنائی گئی ہے وہ ایک بیٹے کی، مختار کی، نوکروں کی، اور پھر اجارہ داروں کی، جنہوں نے اس زمین کو اجارہ داری میں حاصل کرنے کے بعد جب پھل دینے کا وقت آیا ہے تو حالات اور سین ہی بدل کر رکھ دیا۔ ہماری زندگی میں بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے ہم اس کے ذمہ دار بھی ہیں، جو برکتیں اس نے دی ہیں اس کا جواب بھی دینا ہے، جو کچھ اس نے ہمیں زندگی میں عطا کر دیا ہے اس کو خدا کے حضور واپس اور شکر گزاری کے ساتھ واپس بھی کرنا ہے۔ اور جس طرح یہ اجارہ دار پہلے نوکروں کو مارتے ہیں، پھر دوسروں کو مارتے ہیں، پھر بیٹے کو بھی مار دیتے ہیں، یہ وہ کہانی ہے جو پرانے عہد نامے کی کہانی ہے۔ خدا کے لوگ آئے، پہلے انہیں مار دیا گیا، پھر انبیاء کرام آئے، انہیں مار دیا گیا، اور آخر میں یسوع مسیح آیا، اسے مصلوب کر دیا گیا۔ بنیادی طور پر ان ساری چیزوں سے آج خدا کا کلام ہمیں تیار کرتا ہے۔ ہم آج خداوند یسوع مسیح کے کفن پر بات کریں۔ خداوند یسوع مسیح کا کفن آج کے دنوں میں اٹلی کے ایک شہر جو ناردرن اٹلی کا ایک شہر ہے تورین، وہاں ایک بہت بڑے گرجا گھر کے اندر وہ کفن جو ہے وہ موجود ہے۔ یسوع مسیح کا یہ کفن جس کی لمبائی جو ہے وہ 14 میٹر ہے، اور وہ ایک ہی بڑا کپڑا ہے جس کے ذریعے سے اس کے پورے جسم کو، خداوند کے جسم کو اس میں لپیٹا گیا تھا، اور لپیٹنے کا عمل جو ہے وہ سیدھا کپڑا بچا کر اس کے اوپر یسوع کی لاش کو رکھ کر اس کے بعد اسے الٹا جو ہے طے کر کے اس کے اوپر لا دیا گیا۔ اور یہ نہیں کہ ایسے رول کیا ہے تھوڑا تھوڑا حصہ کر کے، بلکہ اس کو اس طرح سے رول کیا ہے، اور اس
कफन के ऊपर वो तमाम निशानात, वो तमाम यीशु मसीह की तस्वीर, और इस बात का ऐलान कर रहा है कफन कि यीशु मसीह के जिस्म पर पड़ने वाले कोड़े, उसके सर पर कांटों का ताज, उसके चेहरे की खूबसूरत तस्वीर, और उसके हाथ जिस तरह से उसको दफनाने से पहले जिस तरह से उसके हाथ रखे गए उसके सीने पर, वो सारे के सारे नजर आते हैं। ये कफन का कपड़ा जो तौरीन में पड़ा है, इसको 2010 में काफ़ी सालों के बाद लोगों को दिखाने के लिए खोला गया। पापा आज़म पोप बेनेडिक्ट के दौर में इसको जब खोला गया तो 20 लाख लोग इसकी ज़ियारत करने के लिए आए, और खुदा के हुजूर बहुत सारे लोगों के दौरान, इसके अलावा भी कोरोना के दिनों में भी पापा आज़म पोप फ्रांसिस ने भी इसकी ज़ियारत करने के लिए लोगों को कहा, और इसे टेलीविज़न पर लोगों के लिए इंतज़ाम किया गया ताकि लोग इस पर गौर कर सकें, देख सकें, और खुदा के हुजूर कफन के इस कपड़े से हमें क्या मिलता है, क्या नज़र आता है, क्या देखने को मिलता है, क्या सीखने को मिलता है, किस तरफ ये हमें हमारी सोच को लेकर जाता है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। कफन का कपड़ा हमारे लिए इस बात की निशानदही है कि ये जो कब्र के अंदर से कफन का कपड़ा मिला है, हमारा खुदावंद कब्र खोल के ज़िंदा हो गया है। पहली बात तो ये है, हमारा खुदावंद उस कफन के कपड़े को उतार कर छोड़ कर गया है ताकि समझ आए कि ये जिंदा यीशु का निशान है, जिंदा यीशु की गवाही है, और जिंदा यीशु की जिंदगी जो जी उठने वाली जिंदगी है, इन दुखों से गुजरने के बाद हमारे लिए जिंदगी का ये एक नया सबक तैयार किया जाता है, सीखने के लिए कि हम ईमान रखें, हम भी यीशु की तरह जिंदा हो जाएंगे। इस कफन के कपड़े के ऊपर जो निशानात हैं वो बहुत सारे निशानात। पसली में लगने वाला नेज़ा, जिस पे हमने पहले जुम्मे के रोज़ गौर किया था, जिसे उन्होंने छेदा है उसी पर नज़र करेंगे। ये खुदा की तरफ से कहा गया, जिसे उन्होंने छेदा है उसी पर नज़र करेंगे। और खुदा के हुजूर आज पूरी दुनिया यीशु के कफन पर नज़र करती है और उसके ज़ख्मों पर गौर करती है। उसके कंधों के ऊपर बहुत सारे निशानात नज़र आते हैं, जो बारी सलीब के बोझ की वजह से जो खून बार बार जमा हुआ था, वो जहाँ से जम गया था, उस खून के निशानात बहुत गहरे हैं और इस कपड़े के ऊपर चस्पा हुए हैं। और जैसे हम पहले वक्तों में जब तस्वीर बनाई जाती थी, डिजिटल दौर इतना नहीं था, उस वक्त सबसे पहले तस्वीरें खींचने के बाद उनके नेगेटिव्स तैयार किए जाते थे, और हम नेगेटिव को रोशनी की तरफ कर करके देखते थे, हमें पता चले इसके अंदर कौन सी तस्वीर है। और यीशु मसीह की ज़िंदगी में जब वो खुदावन के हुजूर ने कब्र में रखा गया है, कब्र में रखा गया है, तो कब्र में रखे जाने के बाद इस कफन के अंदर इतनी रोशनी पैदा हुई है, इतनी रोशनी पैदा हुई है कि यीशु मसीह की पूरी तस्वीर जो जिस्म की है वो इस कपड़े के ऊपर छप गई है। नेगेटिव्स की तरह वो बिल्कुल तस्वीर जो है वो छप गई है, और इस पर गौर करने के लिए हमें कहा जाता है ताकि हम यीशु मसीह के इस कफन पर गौर कर सकें। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, 2000 साल गुजर गए, अब कैसे पता चलेगा ये यीशु का है कि किसका है। बहुत सारे सवाल करते हैं, 2000 गुजर गए साल, कैसे होगा कि ये वाकई यीशु मसीह का है। तो इस पर तहकीकात की गई, इसको परखा गया, इसको ढूंढा गया, और इसकी तलाश करने के बाद इसका जब तज्जिया किया गया तो तज्जिया करने के लिए इसके कपड़े को काट कर अमेरिका में भेजा गया, जर्मनी में भेजा गया, फ्रांस में भेजा गया, मुख्तलिफ़ किस्म के साइंसदानों के पास, ताकि वो इसका अंदाज़ा लगाए ये कब का है, ये कब का है। और उन्होंने इस बात का ऐलान किया ये पहली सदी का है, और पहली सदी के 33 साल हैं, उस दौर का जिक्र किया गया, जिससे अंदाज़ा होता है कि 33 साल का यीशु ही था जिसे मसलूब होना था और जिसे मरना था, इसको ज़ाहिर किया गया।
پھر خدا کے حضور اس بات پر تذکرہ کیا گیا کہ یہ جو نشانات ہیں واقعی یسوع کے ہیں یا کسی اور کے ہیں. یہ تصویر اور یہ خون کے نشان جو کس کے ہیں، اس کے بھی بہت سارے تجزیے کیے گئے، بہت ساری لیبارٹریز میں اس کو دیکھا گیا، جانچا گیا، اور خون کے نشانات بھی ہمیں اس بات کا پیغام دیتے ہیں. اور پھر 7ویں صدی میں جا کر ایک دفعہ اور پھر بہت سارے ان 2000 سالوں کے دوران جہاں جہاں پر یوخرسٹ کے معجزے ہوئے ہیں، کفن پر لگنے والا خون، کفن پر لگنے والا خون جو 2000 سال پہلے یسوع مسیح کے زخموں سے نکلا تھا، یسوع مسیح کے جتنے بھی پاک یوخرسٹ کے معجزے ہوئے، ان کے خون اور یسوع کے کفن پر لگنے والا خون ہمیشہ ایک جیسا ہی ہے. یسوع مسیح کے خون کا گروپ AB پازیٹیو گروپ ہے جو ہمیشہ ایک جیسا ہی ہے. جب بھی پاک عبادت کے دوران یہ لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے، یہ لو پیو یہ میرا خون ہے، اس خون کے تجزیے بھی کئی بار کیے گئے، کئی بار معجزے کیے گئے. اور کفن پر لگا ہوا خون اور جتنے معجزات کے اندر لنچانوں کا معجزہ ہو، بڑا جو معجزہ 7ویں صدی میں ہوا، ایک کاہن دعا کر رہا تھا، اس نے کہا یہ لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے، یہ لو پیو یہ میرا خون ہے، اور اس کے ہاتھوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا. جب اس نے پاک شراکت پکڑی تھی وہاں سے گرنا شروع ہو گیا. اور میں اپنی آنکھوں سے اس یسوع کی پاک شراکت جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس پاک شراکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. بالکل انسانی جسم بنا ہوا ہے اور 1300 سال سے وہاں پر محفوظ ہے. اس کا خون بھی آج تک محفوظ ہے. اس کے جب تجزیے کیے گئے پھر اس کو جوڑا گیا کفن کے ساتھ تاکہ دیکھا جائے یہ اصلی ہے کہ وہ اصلی ہے. اور دونوں کے خون کے گروپ بھی ایک جیسے ہی تھے. اور اس طرح سے کلیسیا ان گروپس کو جو خدا کے حضور اس کفن کی حقیقت کو مانتی ہے، اور پھر خدا کے حضور آج بھی اس کفن کو محفوظ کر کے تورین کے گرجا گھر میں اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اب بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا ایک ایسی شخصیت جس نے اس سارے عمل میں بڑا اہم حصہ ادا کیا. اور آج کے کلام کی ایک بڑی خوبصورت سی آیت، وہ پتھر جسے معماروں نے رد کر دیا وہ کونے کا سرا ہو گیا. اب رد کس کس نے کیا ہے؟ یہودی سارے نے یسوع کو رد کر دیا. رد کرنے کا عمل کیا ہے؟ رد عمل کا عمل وہ ہے کہ یسوع کے اپنے شاگرد اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے. لیکن ایک شخصیت جس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی اس کے ساتھ شامل ہوگا، پہلی شخصیت یوسف رامتی، جس کا تذکرہ آپ خدا کے کلام میں چاروں اناجیل میں ہم سنتے ہیں. چاروں اناجیل میں اس کے واقعہ کو بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے یوسف رامتی کون ہے. وہ یہودی ہے. یوسف رامتی جو امیر شخص ہے، یوسف رامتی جو یسوع کی عمر کا ہے، یوسف رامتی جو یہودیوں کی بڑی کونسل ہے اس کا بڑا حصہ ہے. یوسف رامتی جو ہے وہ خدا کے حضور ایک ایسا شخص ہے جو یسوع مسیح سے محبت کرتا ہے. یوسف رامتی کے لیے کہا گیا وہ یسوع کا شاگرد بننا چاہتا ہے، لیکن پتہ نہیں کون سی ایسی وجہ تھی، کیا وجہ تھی کہ وہ بنا نہیں ہے. لیکن جب سب کچھ سارے لوگ رد کر کے چلے گئے ہیں، جب سارے لوگ اس منظر کو دیکھنا چاہتے ہیں جس کا تذکرہ آج ہم کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اگر ہمت کر کے ایک شخص نے کام کیا ہے تو اس کا نام یوسف رامتی ہے. کیا کیا ہے اس نے؟ اس بات کا اندازہ ہمیں اس بات سے لگے گا. پہلے تو اس بات کو ہمیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ خدا کے حضور مرکز کی انجیل اس کے 15ویں باب سے آپ کے لیے تھوڑا سا پڑھنا چاہتا ہوں یہ واقعہ، تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم خدا کے حضور. اور جب شام ہوئی تو اس لیے کہ تہیہ یعنی سبت سے پہلے کا دن تھا، یوسف رامتی جو نامور اور مشیر اور خود خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا، اور جرت سے پیلاطوس کے پاس جا کر اس کی لاش مانگی. بڑا احمد ہے. پہلے نمبر پہ وہ خود یہودی تھا اور یسوع مسیح کو کسی جرم کی سزا دی تھی، اور جرم آپ سارے جانتے ہیں، لے جا اسے صلیب دے. یہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے، اور 12 بادشاہ ایک ہی ہے، کیسر ہے. اور پیلاطوس بھی
جو کہ رومی بادشاہ ہے، یہودیوں سے نفرت کرتا ہے، اور یسوع مسیح کو اس کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ مجرم ہے، یہ اسٹیٹ کا مجرم ہے، ریاست کا جرم کیا اس نے اپنے آپ کو بادشاہ کہا ہے۔ اب یوسف رامتی کس طرح سے یسوع کی لاش مانگنے جائے گا؟ کیا اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو کسی مجرم کے لیے آیا ہے؟ کسی مجرم کے لیے تو کیوں سفارش کر رہا ہے؟ اور کیوں ایک یہودی ہو کر تو میرے پاس آیا، اس کی جس نے ریاست کا جو جرم کیا ہے اس کے لیے مانگنے کے لیے اور عرض کرنے کے لیے آیا ہے؟ پیلاطس خود اس بات کے لیے پریشان تھا۔ جب یوحنا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں 20ویں باب میں، تو وہاں پر تذکرہ کیا جاتا ہے، کیا واقعی یسوع مر گیا ہے؟ اسے یقین نہیں تھا کہ یسوع مسیح مرے گا۔ اسے خود اس بات کی تسلی کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں کو بھیجتا ہے، جاؤ اور پتہ کرو واقعی وہ مر گیا ہے۔ اور اس یوسف رامتی کی جرت دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک مجرم کی لاش لینے کے لیے یہودی ہو کر چلا گیا۔ یہ بھی پتہ ہے یہودی کل کو میرے خلاف ہو سکتے ہیں، جنہوں نے اسے مصلوب کرنے کے لیے، اور جس کونسل کا میں حصہ ہوں وہ مجھے بھی پکڑ کر سزا دے سکتے ہیں۔ لیکن اس نے کہا نہیں، مجھے یہ کام کرنا ہے۔ مجھے کیوں یہ کام کرنا ہے؟ کیونکہ مجھے میرا مذہب سکھاتا ہے، میرا مذہب مجھے تعلیم دیتا ہے، اور میرے مذہب نے ہمیشہ میری رہنمائی کی ہے، اور یہودی ہوتے ہوئے میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں یہ کام ضرور کروں۔ ادھر یہودی سمجھ رہے تھے کہ ہماری ذمہ داری ہے یسوع مرے، وہ سمجھ رہے تھے یسوع مسیح قتل کیا جائے، اور یہ سمجھ رہا ہے میری مجبوری بھی ہے اور میری ذمہ داری بھی ہے۔ اور اس کی ذمہ داری کہاں سے آئی؟ کیوں یسوع کو دفنانا ہے؟ کیوں یسوع کے لیے کچھ کرنا ہے؟ اور اس کا تذکرہ خداوند کے حضور تشریح عشرہ کی کتاب اس کے 21ویں باب کی 23ویں آیت میں یہودیوں سے کہا جاتا ہے، اگر کسی شخص نے واجب الموت جرم کیا ہو اور اسے قتل کیا گیا ہو اور وہ دار پر لٹکایا گیا ہو، تو اس کی لاش دار پر رات نہ رہے۔ ہو نہیں سکتا تھا کہ کسی کو مصلوب کیا جائے اور اس کی لاش کو رات تک مصلوب رکھا جائے، بلکہ اسے اتار کر دفنایا جانا چاہیے۔ اور اس لیے یوسف رامتی خدا کے حضور چاہتا ہے یہ نیک کام میں کروں۔ اسے خدا نے برکت دی ہے، اس کے دل میں یہ ڈالا ہے، اسے اس کام کو سر انجام دینا ہے۔ جس طرح یوسف کا بھائی روبن بنا ہے، میرے بھائی کو نہ مارو، اسے اس کنویں میں پھینک دو۔ یہاں یوسف رامتی خدا کے حضور پہلے التجا کرتا ہے، پیلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگتا ہے، پھر اس کے ساتھ اس کا ساتھی ایک اور یہودی، وہ بھی اس خوف سے کہ یہودی اسے مار سکتے ہیں، لیکن یسوع کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور خدا کے حضور نیکودیمس بھی اس کا ساتھی بنتا ہے، اور پھر 50 سیر عود اور خوشبویاں لے کر آیا ہے۔ جو یہودی دفن کرنے کا انداز ہے، یہودی جس طرح سے اپنے مرنے والوں کو دفناتے ہیں، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، خوشبویوں کے ساتھ، اور خدا کے حضور عود اور خوشبو لے کر 50 سیر وہ لے کر آیا ہے، اور یسوع مسیح کو عزت اور احترام کے ساتھ اس نے دفنایا۔ اور عزت اور احترام کے ساتھ دفنانے کے بعد آپ خود اندازہ لگائیں اس کی خوشی کی انتہا کتنی ہوگی جب اسے پتہ چلا ہوگا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جس نے خود اسے دفنایا۔ یہودی بھی ایک بات جانتے ہیں، اس نے اپنی زندگی میں کہا تھا اس ہیکل کو گرا دو تو میں اسے تیسرے دن دوبارہ کھڑا کر دوں گا۔ اور اس ہیکل کو بنانے کے لیے کتنے سال لگے ہیں؟ 46 سال لگے ہیں۔ پھر انہیں سمجھ آئی، جب اسے دفنا رہے ہیں پھر سمجھ آئی، اس نے اپنی زندگی میں کہا تھا میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، اس کی قبر پر پہرا لگاؤ۔ ان یہودیوں کا اور ان سپاہیوں کا
اور جو پہرا لگانے والے تھے ان کا کیا حال ہوا ہوگا جب یسوع مسیح کے کفن کو انہوں نے دیکھا ہوگا، خالی قبر کو دیکھا ہوگا۔ اور پھر خدا کے حضور اس بات کے لیے سوداریوم اوییدو، یہ وہ کپڑا جو طے کر کے یسوع مسیح رکھ کر گیا تھا کہ وہ خالی زندہ ہو کر روح نہیں بن گیا، بلکہ وہ ہر چیز کو چھو سکتا ہے، ہر چیز کو وہ ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اسی لیے اس نے طے کر کے رکھا یہ کپڑا جو کہ اس کے سر پر لپیٹا گیا تھا، اور یہ کپڑا اسپین کے گرجا گھر میں موجود ہے، اور وہاں پر یہ یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ خدا کے حضور یسوع مسیح کی لاش مانگنے کے لیے اس کے خاندان سے کوئی نہیں آیا، یسوع کی لاش مانگنے کے لیے اس کے شاگردوں میں سے کوئی نہیں آیا، یسوع کو دفنانے کے لیے خدا کے حضور ان دو شاگردوں کو چنا گیا جو گمنام تھے، جو چھپے ہوئے تھے، جن کو کوئی نہیں جانتا تھا، اور وہ ان کے نام خدا کے کلام میں لکھے گئے۔ یہ وہ نیک شخصیات ہیں جنہوں نے اس عمل کو دہرایا اور آج ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ خداوند کے حضور چھوڑا۔ یسوع مسیح خدا کے حضور ہمیں اس بات کے لیے دعوت دی جاتی ہے کہ ہم غور کریں، ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ روزوں کا یہ موسم کس طرح سے کئی بار جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو شیطان کہتا ہے یسوع کو چھوڑو، رد کرو۔ جب ہم دعا کرنے کے لیے ذہن بناتے ہیں تو کوئی نہ کوئی، کسی کے سر میں درد نکل آئی، کسی کا بلڈ پریشر خراب ہو گیا، کبھی گرمی بڑھا دی، کبھی کچھ کر دیا۔ رکو، رد کرو یسوع کو، نہ جاؤ اس کے پیچھے۔ لیکن ہمیں خدا کے حضور، خدا کے کام کبھی رکتے نہیں ہیں۔ ہم کئی بار آزمائش میں گر بھی جاتے ہیں، تب بھی خدا چاہتا ہے ہم آگے بڑھیں اور اس بات کی گواہی دیں۔ آئیں روزے رکھیں، آئیں توبہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اعتراف کریں، زندگی بدلیں اور خدا کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔ یسوع کے ان کپڑوں پر بار بار غور کرنے کا مقصد ہے ہم خدا کے حضور، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جنہوں نے یسوع کو چھوا ہے، یسوع کے جسم کو انہوں نے چھوا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، میں نے اس لیے اس دفعہ روزوں کے دوران وہ تمام چیزیں جن کا تعلق یسوع سے جڑا ہوا ہے اور ان پر باتیں نہیں کی جاتی، ان پر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس لیے یہ کفن ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے، وہ یسوع جس نے ہماری خاطر اس صلیبی دکھ کو، اس صلیبی سفر کو اور ان ساری اذیتوں کو سہایا ہے، وہ ہمیں وہاں تک لے جانا چاہتا ہے جہاں ہم بھی ایک دن اپنے کفن چھوڑ کر اس کے ساتھ زندہ ہوں، ایک دن اس کے سامنے کھڑے ہوں، ایک دن اپنی اس زندگی کو چھوڑ کر جو زمینی زندگی ہے آسمانی زندگی کا حصہ بنے، اس زمین کو چھوڑ کر نئے آسمان کی طرف دیکھنے کی کوشش کریں۔ اور خدا ہماری زندگی سے یہ سب کچھ چاہتا ہے۔ اگلے جمعے کے روز ہم یسوع کی صلیب کے اوپر لگا ہوا کتابہ جو ہے، جس کے اوپر لکھا جاتا ہے IRNI، یہ اور ایک اور کپڑے کا ذکر کروں گا جو کہ ہیکل کے اندر یسوع کے مرنے کے وقت بڑی چادر پھٹی ہے، اس پر ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگلے جمعے ہم ان ایک کپڑے پر اور یسوع کی صلیب کے اوپر لگے ہوئے کتابے پر غور کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جانیں اس کے ساتھ کیا سمجھنے والی باتیں ہیں، کیا خدا ان کے پیچھے راز رکھتا ہے، اور کس طرح یہ چیزیں یسوع مسیح کے لیے، یہودیوں کے لیے، ساری دنیا کے لیے گواہی بنتی ہے۔ خدا آپ کے روزوں کو قبول کرے اور آپ کی ریاضت اور دعاؤں کا جواب دے کر آپ کو ہمیشہ مضبوط کرتا جائے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔